अतामन जलाली नाम से आप सबों की सलामती हो और खुदा के कलाम में लिखे हर बात में शुक्रगुजारी करो। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे चंद माह के बाद फिर आपके दरमियान अंजील की मुनादी करने के लिए आपके पास भेजा। और शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि मैंने आप सबको चंगा देखा, आप तंदुरुस्त हैं। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात की। इससे पहले कि हम मजीद वक्त को ज़ाया करें, आइए आज हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। अच्छी प्रस्तिश के लिए भाई साजिद के लिए तालियां बजाएंगे। सब मिलकर अच्छी वक्त की है। और आज का जो मेरा मौजू है, आज का जो मेरा टॉपिक है, दिन तो शुरू होने वाले हैं, क्रिसमस के हवाले से बात होनी चाहिए। लेकिन आज जो हम कलाम को आज हम पढ़ने को है, सीखने को है, सुनने को है, वो है मकाशिफा की किताब, उसका नामा बाब। और उनकी आयत को आज हम पढ़ेंगे, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। तो आज का जो मेरा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है पहला अफसोस। आज हम देखेंगे कि पहला अफसोस कब, कहां और किस वक्त हुआ और ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, इसकी रीजन क्या थी। आइए हम कुरान करीम कलाम में से आज हम सब अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बरकत के लिए जिंदा कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, आज का जो हमारा मौजू है वो है पहला अफसोस। जरा आप मुझे बुलंद आवाज से बताइए, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। हमारा पहला अफसोस क्या है? हमारा पहला टॉपिक क्या है? जरा बुलंद आवाज से, हमारा मौजू क्या है? आज हम पहले अफसोस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। खुदा के कलाम में मकाशिफा की किताब, उसका नामा बाब, उसकी पहली चंद आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब 5वां फरिश्ते ने नफसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गढ़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और घड़े के धुएं के भाए से सूरज और हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, और इन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर न पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ न पाएंगे, और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के थे, और उनके पास लोहे के से पत्थर थे, और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं, और उनकी दुम्बें बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुम्बों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अब्रानी में अब्दून और यूनानी में अप्लून है। पहला अफसोस हो चुका। जमात बोले बुलंद आवाज से आमीन। खुदा के कलाम के अंदर जब हम कलाम खुदा का मुताला करते हैं तो मकाशिफा की किताब के अंदर
یہ پانچویں فرشتے کا ذکر آتا ہے تو ازوہ بائبل کے اندر 7 فرشتے، 7 سرسنگے، 7 پیالے، 7 آنکھیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہاں پر جو آج ہمیں ذکر ملتا ہے وہ جب 5 فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر گرا ہوا ایک ستارہ دیکھا۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ بات درج ہے، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو گرنے والا ستارہ تھا وہ کون تھا اور کیوں گرا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، یہ ستارہ کس سبب سے نیچے آیا، یہ ستارہ کون تھا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے آسمان پر سے زمین پر گرا ہوا ستارہ دیکھا۔ اب یوحنا عارف اس بات کو بیان کرتے ہیں اور کلام خدا کے اندر کیا آواز آسمان سے آ رہی ہے کہ اے یوحنا اوپر آ۔ وجہ سے یوحنا اوپر، اب کلام خدا کے اندر لکھا کہ یوحنا پینتمس کے جزیرے میں تھا، اس کا بدن پینتمس کے جزیرے میں تھا، لیکن روح، اس کی روح القدس کے اندر پرواز ہو رہی ہے۔ اب بدن زمین پر ہے اور روح کے حوالے ہو چکی ہے اور روح پرواز کرتی آسمان پر جا رہی ہے، اور وہی روح یوحنا عارف کی جب آسمانوں پر پہنچتی ہے اور یوحنا عارف کی روح اب ایک پس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ اب یوحنا عارف کی جو روح اس کو دیکھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے گرتے ہوئے کو دیکھا، بلکہ وہ کہتا میں نے گرتے ہوئے کو نہیں بلکہ گرے ہوئے کو دیکھا۔ اور جب پہنچ کے یہ نرسنگا ہے کیا؟ نرسنگے کا مطلب کیا ہے؟ نرسنگے بجائے بھی جا رہے ہیں، نرسنگے پھونکے بھی جا رہے ہیں۔ آگے چل کے ہم اس نرسنگے کو مزید آگے چل کے بیان کریں گے نرسنگا ہے کیا۔ نرسنگے کا مطلب ہے عدالت۔ نرسنگا جب بجایا گیا اس وقت عدالت ہوئی، تو اس کی بھی ایک عدالت ہوئی لوسیفر کی۔ تو یہ آسمان پر جب 5 فرشتے نے نرسنگا پھونکا، جب نرسنگا پھونکا گیا تو وہ فرشتہ آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اور اس نے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی اور اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گھڑے میں سے بڑی بھٹی کا دھواں اٹھا، اور دھوئے کے بعد سورج اور ہوا تاریک ہو گئی اور دھوئے سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی۔ چند دنوں کے لیے آج ہم ٹڈیوں پر بات کریں گے۔ یہ ٹڈیاں کون سی تھی؟ اب جیسے ہی اتھا گڑھے کو کھولا اور گھڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا دھواں اٹھا اور دھوئے کے بعد سورج اور ہوا تاریک ہو گئی۔ جیسے وہ دھواں نکلتا آیا جا رہا ہے، وہ دھواں زمین سے قبروں سے نکل رہا ہے، وہ دھواں جب نکلتا ہے تو سورج اپنی روشنی چھوڑ رہا ہے، ہوائیں تاریک ہو رہی ہیں، تاریکی کا سما بن رہا ہے، ہر چیز اجالے سے اندھیرے میں جا رہی ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے اور اس میں سے ٹڈیاں نکل پڑی۔ یہ ٹڈیاں کیا ہے بھائی؟ آہستہ بڑی اشافتگی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہاں پر ٹڈیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں جماعت سے پوچھتا ہوں کہ ٹڈیاں کون سی ہیں؟ پاسے سے بات بتا دیں۔ یہ وہ ٹڈیاں ہیں جو شیطان کی فوجیں ہیں۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے یہاں پر ٹڈیوں کا ذکر تو خروش کی کتاب اس کے بعد نمبر آج نمبر 12 اور 14 سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ٹڈیاں ملتی ہیں، اور اس ٹڈیوں کے اندر اور ان ٹڈیوں کے اندر فرق ہے۔ اور کلام خدا کرتا ہے بزرگ موسیٰ کے ساتھ، اب بزرگ موسیٰ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے۔ اب مصر اور اسرائیل کی بڑی جدوجہد ہو رہی ہے۔ اسرائیلی کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دو، بزرگ موسیٰ کہتا ہے ہمیں جانے دو، اور جب نہ جانے دیا تو خدا کلام کرنا شروع ہوا، اور خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ کو بڑھا، اور جیسے میں اپنا ہاتھ سے بڑھایا۔ اب کتنی خوبصورت سی بات ہے، خادم کے ہاتھ میں کتنی پاور ہے۔ وہ خادم کو خادم ہی نہیں جانتے، اور خادم کے ہاتھ کے اندر اتنی بلیسنگ ہے، خادم کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے۔ دراصل وہ خادم کے ہاتھ میں پاور نہیں تھی، جو خادم کے اوپر پاور اتری ہوئی تھی وہ الوہیم کی پاور تھی، وہ خدا عظیم کی پاور تھی۔ تو خدا کا خادم سرفراز ہوتا ہوا جا رہا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے
اور جیسے ہی حروش کی کتاب کو پڑھتے ہیں نامے بات کو 10 بات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری مصیبتیں ہمیں ملتی ہیں. تو خدا کلام کرتا ہے بزرگ موسیٰ کہتا ہے کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا. اور جیسے ہم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر ہوا آندھی چلی اور آندھی اتنی زیادہ ٹڈیاں وہاں پر لے کر آ گئی اور اس نے کسی کھیت کو کسی درخت کو کسی ہریالی کو گھاس کو نہ چھوڑا بلکہ ہر ایک چیز ہریالی کو چھٹ کر دیا. ہمیں خروج کی کتاب کے اندر مصر کے اندر یہ ٹڈیاں ملتی ہیں لیکن مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں یہ ٹڈیاں ملتی ہیں. نام ٹڈیوں کا دیا گیا ہے لیکن کام ان کے ابلیس جیسے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور گھڑے میں سے بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا اور دھوئے کے بعد جب سورج اور ہوا تاریک ہو گئے اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی دی جو ٹڈیاں نکلی اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آسمان پر ایک لڑائی ہوئی اور کلام کے اندر مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی آیت نمبر 7 اور 9 پر ہم دیکھتے ہیں تو پھر آسمان پر ایک لڑائی ہو رہی ہے. اب آسمان پر بھی ایک لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی ہونے سے پہلے ایک وہاں پر ایسا فرشتہ ہے جس کا نام لوسیفر ہے جس کو انگلش میں مورننگ سٹار کہا گیا ہے. وہ ایسا لاڈلا فرشتہ جو میرا اور آپ کا خدا تخت پر بیٹھتا جو میرا اور خدا اپنے تخت پر بیٹھتا اور ادھر لوسیفر کا نام سایہ افغان دیا گیا. خدا جب بیٹھتا تو اپنے پروں کو پھیلاتا تو خدا اس کے پروں کے نیچے بیٹھتا. خدا اس کے سائے کے نیچے بیٹھتا. اب خود اندازہ لگا دیے کہ یہ کیسا پاورفل فرشتہ تھا کہ خدا اس کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ رہا. اب یہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور اس کے پروں کے نیچے خدا آ کے بیٹھتا ہے. تو یہ کیسا سپر اسٹار دور کا ہوگا یہ. اب آستے آستے ہم چلیں گے کہ یہ اب نیچے کیوں آتا ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے اور اسے خدا کے آگے بڑے تخت لگے ہوئے ہیں, میرا بھی ایک تخت ہے, خدا کا بھی ایک تخت ہے, میں پر پھیلاتا ہوں تو خدا بیٹھتا ہے, میں آواز دیتا ہوں تو فرشتے آتے ہیں, میں بولتا ہوں تو خدا کی تمجید کرتے ہیں. تو اس نے ایک بات اپنے دو دن میں سوچنا شروع کر دی. ان کے دل کے اندر ایک خیال آ گیا کہ میں اپنا تخت اب خدا کی مانند ہوئے بناؤں گا, میں خدا کی مانند ہوئے جاؤں گا. اور کلام کے اندر لکھا ہے تو جیسے ہی اس کے اندر یہ تکبر آ گیا, جیسے اس کے اندر یہ گھمنڈ آ گیا, جیسے اس کے اندر یہ خیال آ گیا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ تو دلوں کو جانچ لیتا ہے, وہ تو روحوں کو پڑھ کے لیتا ہے. تو فرشتوں کو بنانے والا کون تھا بھائی؟ فرشتوں کو تو بنانے والا بھی خدا ہی ہے نا. آپ پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک پڑھ لیجئے, ہر جگہ پر نبی مخصوص ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نبی نے خاتم مخصوص کیے اور کلام کے اندر لکھا ہے یہ ایک واحد فرشتہ ہے جس کا آرڈینیشن کرنے کے لیے کسی انسان نے اس کا آرڈینیشن نہیں کیا بلکہ اس کا آرڈینیشن ڈائریکٹ خدا کرتا ہے. اب خدا کا آرڈینیشن کر رہا ہے. آرڈینیشن ہو چکا ہے, قیمتی پتھر سے جھڑ کر اس کی پوشاک میں چڑھ دیے. اور جب خدا نے دیکھا میری ذات کے آگے کوئی ذات نہیں ہے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا لی. خدا کے کلام کے اندر کیا ہے کہ مجھے میری حیات کی قسم, خدا اپنی ذات کی قسم کھا کر اب خدا اس کو اختیار دے رہا ہے, اس کا آرڈینیشن کر رہا ہے. جب اسے پتا چل گیا کہ میں مورننگ سٹار ہوں, میں پاورفل ہوں, سارا اختیار میرے پاس ہے, فرشتے میرے کنٹرول میں, اور اس وقت اس کے اندر ایک تکبر آ گیا, اس کے اندر ایک گھمنڈ آ گیا. اور جیسے اس کے اندر گھمنڈ آیا تو خدا کو پتا چل گیا. جب تک یہ وفادار رہا خدا اس نے سے کچھ نہیں کہا. جیسے ہی اس کے اندر تکبر, جیسے اس کے اندر گھمنڈ آیا تو آسمان پر لکھا ہوا ہے ایک لڑائی. آج بھی اس دور کے اندر جنگیں لگی ہوئی ہیں, آج بھی اس دور کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, آج بھی اس دور کے اندر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے. آئیے اس بات کو بھی ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے. مکاشفہ کی کتاب
رہنمائی کر سکتا ہے. تو اس بات کو دیکھیے کہ اب وہاں پر آسمان پر ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے. میں چاہوں گا بھائی آج مقبول اس طرح آج کو پڑھنے میں رہنمائی. مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب آیت نمبر 7 اور 9 دو آیتیں تھیں. آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. آمین. کلام کے اندر جب اس فرشتے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ کے اندر بڑا کنٹرول ملتا ہے. فرشتوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے. مارننگ اسٹار کا نام دیا گیا, صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اسے کہا گیا. اب یہ مارننگ اسٹار کی آپ جب ہم قابلیت کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیجیے کیا ہے کہ جب خدا چلتا ہے تو خدا کے اوپر وہ پر پھیلاتا, جب خدا بیٹھتا تو اپنے پر پھیلا کر اپنے سائے کو اس کے اوپر کرتا. اب جب اس کے اندر گھمنڈ آ گیا, اب کلام کے اندر پانچ چھ فرشتے نرسنگا پھونکا اور یہ نرسنگا پھونکنے سے پہلے اب خدا دیکھ رہا ہے اس کی شرارت کو, اس کی حرکت کو, اس کے منصوبے, اس کے سارے کام دیکھ رہا ہے. اب خدا کلام پہلے روحی بھر کے ساتھ کرتا اور خدا نے روحی بھر کو چھوڑ دیا. خدا نے ایک کلام کیا, وہ روحی بھر کے ساتھ نہیں کیا, اور جبرائیل کے ساتھ نہیں کیا, وہ میکائیل کے ساتھ کلام کیا. اب خدا میکائیل کے ساتھ کلام کرتا ہے اور کلام کے اندر کیا ہے, ذرا میں چاہوں گا بھائی آپ اسی آج کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں, مزید سمجھانے میں ذرا مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے میں ایزی ہو جائے گی. اسی بات کو پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے. آمین 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 آمین. یہاں پر لکھا ہوا ہے 12ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 7 اور 9ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے, پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے یعنی کہ دو فوجیں تقسیم ہو رہی ہے. اب وہاں پر جب میکائیل نے آیا, اس سے پیشتر کے میکائیل نرسنگا پھونکتا. نرسنگا پھونکنے سے پہلے اب آسمان پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, آسمان پر ایک اعلان کیا جا رہا ہے. اعلان یہ ہو رہا ہے, اب میکائیل یہ بات کرتا ہے کہ جو خدا کے فرشتے ہیں وہ خدا کی طرف آ جائے. اب جو لوسیفر کے فرشتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جائے, لیکن جو اس کے فرشتے تھے وہ اس کی طرف چلے گئے اور خدا کے فرشتے خدا کی طرف آگے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی, آسمان پر ایک جنگ ہوئی, اور اسی جنگ کے درمیان اب آواز خدا کلام کرتا ہے میکائیل کے ساتھ, اور کلام میکائیل تک پہنچا کہ 5واں فرشتہ جیسے میکائیل کو کہا گیا اور اس نے نرسنگا بجایا, جیسے نرسنگا پھونکا گیا. اب وہی ابلیس زمین پر گرا دیا گیا جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ستاروں سے اوپر چلا جاؤں گا, جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا. اب جیسے وہ نرسنگا بجایا گیا, وہی پرانا سانپ جو ابلیس کہتا ہے, جو ابلیس کہلاتا ہے, جو جھوٹا ہے, اسے جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے. اب سیدھا آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا. تو زمین پر بھی آ کے ایک شرارت کر, زمین پر بھی اس نے آ کے ایک شرارت کری. تو آسمان پر کیا کہہ رہا تھا, میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا. تو زمین پر آگے کیا کہہ رہا ہے, ہوا کو. آسمان پر چال نہیں چلی, آسمان پر کی چال نہیں چلی, زمین پر چلنے آ گیا. آسمان پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا. اب وہاں کامیاب نہیں ہوا, وہاں اس کو دھتکار کر نیچے پھینک دیا گیا. جیسے باغ عدن کے اندر آیا تو وہاں ہوا کے ساتھ کلام کرتا ہے. کیا آپ کو خدا نے منع کیا یہ پھل نہیں کھانا؟ اب ہوا سنتی اس کی بات تو ہوا کہتی نہیں, درخت کو باغ کے تو سارے پھل کھاتے ہیں, ایک پھل کی بابت خدا نے منع کیا کہ جس روز تم اسے کھاؤ گے مر جاؤ گے.
اب وہی پرانا اپنے جھوٹوں کا باپ ہے نا، تو جھوٹ اس کی ہڈیوں میں گھسا ہوا ہے، جھوٹ اس کے اندر ہے، اور آگے وہی اب پہلے آسمان پر کہتا ہے کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا، تو باغ عدن کے اندر آ کے عورت کو کہتا ہے کہ تو خدا کی مانند ہو جائے، وہاں جھوٹ نہیں چلا، وہاں کامیابی وہ باغ عدن کے اندر آ گیا۔ چلو میں یہاں کچھ کرتا ہوں، دیر آئی کانڈوں میں تھی، نیچے تو میں کچھ کروں گا نا، اوپر کچھ نہیں کر سکا، سیدھا باغ عدن کے اندر آ گیا، اور جیسے باغ عدن کے اندر آیا تو ہوا کو دیکھا، غلہ زندگی کے اندر آ گیا۔ میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا، میرا ٹاپک یہ نہیں، میرا موضوع کچھ اور ہے، میرا موضوع پہلا افسوس ہے۔ اور کلام کے اندر اب اسی ابلیس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے کبھی رد نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیے، یہ خدا کے منصوبے سے ہٹا نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا نے رد کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں، ابھی اس بات کو مزید آگے کر کے پڑھیں گے تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے ابھی خدا نے اسے کام لینا ہے۔ چلے اس بات کو بھی آج خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھ لیتے ہیں جی، اور بھائی آپ حوالہ نکالیے ذرا، امثال کی کتاب اس کا 16 باب 4 اور 5 آج کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے؟ خدا اب یہ شیطان کو، اس شریر کو کیوں رد نہیں ابھی تک کر رہا، اور کہاں پر جا کے خدا نے اس ابلیس کو استعمال کرنا؟ امثال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں چاہوں گا بھائی آپ کو بلند آواز سے سننا پڑے گا۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں، شریروں کو بھی اس نے بڑے خاص مقصد کے، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے، خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ آمین۔ اب جب اس بات کو ہم پڑھتے ہیں تو اس لوسیفر کے اندر ایک تکبر گھمنڈ آ گیا، اور کلام کے اندر کہ جس کے دل میں غرور ہے وہ بے سزا نہ چھوٹے گا، تو یہی وجہ تھی کہ وہ جگہ چھڑائی گئی اور زمین پر اسے پھینک دیا گیا۔ اور جب کلام خدا اسی مکاشفہ کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر اب اسی ابلیس کو، اس کی فوج کو اب خدا ہی اختیار دے رہا ہے۔ میں چاہوں گا اگر دوبارہ اس بات کو میں پڑھوں گا، لیکن اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اب یہی جو شریر ہے، یہی جو شیطان کی جو فوج ہے، یہ جو فرشتے کے جو اس کے چہیتے فرشتے ہیں، وہ پوری فوج کے ساتھ جب زمین پر گرا دیا گیا، اور ان کے بارے میں کلام لکھا ہوا ہے، اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اختیار دینے والا ہے اس کو۔ اب ایک ٹائم آئے گا خدا اس کو یوز کرے گا، خدا اسے استعمال کرے گا۔ تو وہاں یہاں پر لکھا ہے اذیت دینے کا اختیار دی گیا، اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے ہوتی ہے۔ آدمی ان دنوں میں موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے۔ اور ایسا اختیار اب آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو سونا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ جی میرے بھائی مجھے بتائیں یہاں سے، سونا کس بات کی علامت ہے؟ خدا نے مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہاں کیا دیا گیا؟ تو سونا کسے پیش کرتا ہے؟ اختیار کو۔ تو اب یہی ابلیس، یہی جو لوسیفر کی فوج اب ان کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے سر پر گویا سونے کے تاج۔ اب خدا ان کو سونے کے تاج دے رہا ہے، اب ان کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں، یا بلکہ اور ان کے سر پر گویا سونے کے تاج ہے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے تھے بال، عورتوں کے تھے اودان ببر کے، اور ان کے پروں کی آواز آتی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی ٹکڑائی میں دوڑتے ہیں، اور ان کی دموں بچھوؤں کی تھی اور ان میں ڈنگ بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمی کو زخم پہنچانے کی طاقت تھی۔ اب یہی ساری فوج کا جو لیڈر ہے یہ لوسیفر ہے۔ اب لوسیفر کو آسمان پر بھی اختیار دیا گیا، اب زمین پر آ گیا تو اسے بھی زمین پر بھی ایک نام دے دیا گیا۔ آسمان کا خدا کون ہے؟
بھائی مجھے آواز دینا بتائیں مجھے، آپ لوگ جانتے ہیں آپ بڑی سارے ویٹی پرسنالٹی یہاں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے، آپ زمین کا خدا کون ہے؟ آسمان اور زمین کا خدا کون ہے؟ بھئی آپ لوگ نہیں جانتے؟ آواز مجھے آنی چاہیے نا آپ کی۔ زمین اور آسمان کا خدا یہوہ یلی ہے، زمین اور آسمان کا خدا الوہیم ہے، زمین اور آسمان کا خدا میں ہوں جو ہوں وہ ہے۔ تو ابلیس کو کیا نام دیا گیا؟ بھائی اسے بھی تو خدا کا رتبہ دیا گیا نا زمین کا، اس جہان کا خدا۔ تو خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا مطلب ہے ہمسیلف، اپنے آپ خود سے۔ تو خدا نے بھی اب اس زمین پر ایک رتبہ دے دیا ہوا ہے، اس جہان کے خدا کے ہم شکل نہ بنو۔ تو زمین کا خدا ہے، اب زمین کی جو ساری باؤنڈری اب اس کے ہاتھ میں دی تھی، اس کے ہاتھ میں۔ تو خدا نے بھی ایک اختیار اپنے لوگوں کو دیا، آگے جا کے ہم خدا کے لوگوں کو اختیار پر بات کریں گے۔ اور پہلا افسوس کب، کہاں اور کیوں ہوا؟ میرا مین ٹاپک پہلا افسوس۔ میں اس بات کو پڑھ چکا، آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوا ہے۔ پہلا افسوس کہاں ہوا؟ میں نے آج پڑھی ہے، آپ لوگوں نے سنی ہے۔ بچاؤ مطلب بھائیاروں خاموش رہنا۔ پہلا افسوس اس وقت ہوا تھا جب لوسیفر زمین پر آیا تھا، اور کلام کے اندر لکھا ہے اے خشکی اور تھری، اے آسمانوں، اے آسمان پر رہنے والوں خوشی مناؤ، اے آسمان پر رہنے والے خوشی مناؤ، اے تھری اور اے خشکی اور تھری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں اتر کر تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے، وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر اسے بڑا کام کرنا ہے۔ اور پہلا افسوس اس وقت ہوا تھا جب ایک صبح کا چمکتا ہوا ستارہ جس کا نام لوسیفر تھا، جو شریر بن کر ابلیس بن کر زمین پر گرا دیا گیا۔ اور بائبل کا خدا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اے خشکی اور تھری تم پر افسوس۔ تو خشکی اور تری پر کون ہے؟ بڑی سمپل سی بات میں کروں، سادی سی بات ہے یہ، اے آسمان پر رہنے والوں خوشی مناؤ، جو دن رات ہم سب بھائیوں پر الزام لگاتا تھا وہ زمین پر گرا دیا گیا۔ اے خشکی اور تری تم پر افسوس۔ پھر آسمان پر تو ہم لوگ نہیں ہیں، آسمان پر تو فرشتگان ہے، خدا کا جلال ہے، خدا کا تخت ہے، میں اور آپ کی طرح۔ بڑی سادی سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اے خشکی اور تری تم پر، ہم تو زمین پر ہے نا، تو تری اور خشکی کدھر؟ زمین پر۔ خشکی زمین کو کہا گیا، تری کہا گیا دریاؤں، ندیوں، نالوں، سمندروں کو۔ اے تری اور خشکی تم پر افسوس۔ پہلا افسوس ہو چکا، اور آگے لکھا ہوا ہے اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید ان دو افسوسوں کی طرف چلیں، آج میں پہلے افسوس کو دیکھنا ہے۔ پہلا افسوس کب، کہاں، کس وقت اور کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اس کے اندر گھمنڈ آیا، تکبر آیا، اس کے اندر بہت اونچے خیال آئے، اور خدا اونچی باتیں، بلند جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں خدا نے پسند نہیں کرتا۔ تو یہی باتیں ساری اس کے اندر آ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی زمین پر گرا دیا گیا، کلام ہوتا ہوا جا رہا ہے، خدا کلام کرتا جا رہا ہے، خدا بھید کھولتا جا رہا ہے، اور آج سے خدا مزید آگے بھید کھولے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جب 5 فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو نرسنگے جہاں پر بجائے جاتے ہیں وہاں انمول سے واقعات ہوتے ہیں۔ فرشتے جہاں جہاں نرسنگے بجاتے ہیں، جہاں جہاں پیالے انڈھیلے جا رہے ہیں، جہاں جہاں آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، آنکھوں کا بھید کھلتا ہے، نرسنگے بجائے جا رہے ہیں، خون کے پیالے انڈھیلے جا رہے ہیں، وہاں بڑے عجیب و غریب سے واقعات ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عجیب و غریب واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ جب میکائیل نے فرشتہ تھا، جب اس نے نرسنگا پھونکا، نرسنگا بجایا، اور کلام کے اندر لکھا ہے وہی تکبر سے بھرا ہوا، وہی گھمنڈ سے بھرا ہوا، گھمنڈی جھوٹوں کا بات، ابلیس جو شیطان کھلاتا ہے، جو سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کے شرارتوں سمیت وہ فوجوں سمیت نیچے گرا دیا گیا۔
बेहतरी और खुशकी, तुम पर अफसोस, और इन तमाम बातों को बहाल करने के लिए अब खुदा एक प्लान करना शुरू हो गया। अब जैसे ये सारा कुछ हो चुका, अब खुदा ने एक प्लान करना शुरू कर दिया। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, अब ये यशायाह की किताब को जब हम पढ़ते हैं, उसके 6वें भाग के अंदर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लीद हुआ और उन्हें बेटा बच्चा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीह, खुदा कादिर, अब जिसका बाप सलामती का शहजादा होगा। अब वही सलामती का शहजादा जमीन पर आके उसके सारे मंसूबों को फेल करता है। कैसे इंसान फेल कर सकता है? उसके सारे मंसूबे आकर खुदा फेल कर रहा है और इख्तियार खुदा दे रहा है। अब सारा इख्तियार आसमान पर फरिश्ते को दिया गया। अब खुदा में जो तुम जैसे ही चलनी के अंदर जन्म लेते हैं, अपनी परवरिश लेते हैं, अपनी जवानी के आयाम में आते हैं, तो फिर एक वहां पर इख्तियार मिलता है, एक वहां पर इख्तियार मिलता है। इख्तियार क्या था कि मैं ये सारा इख्तियार मुझे मेरे बाप ने दिया और मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। जहाँ अपनी की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, जहाँ अपनी के सारे मंसूबों पर गालिब आओ, जहाँ बीमारों के सर पे हाथ रखो, जहाँ पत्थरों गिरता को आजाद करो। तो ये किसके इख्तियार थे? तो इख्तियार आसमान से लूसीफर को भी दिया गया था, और जब वो निकम्मा होकर उसे फेंक दिया गया, तो फिर खुदा यीशु मसीह जमीन पर आ गए और उसने फिर एक इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया। आज वही इख्तियार खादमों के अंदर है, वही इख्तियार आपके भी अंदर आ सकता है, वही इख्तियार आपके आगे आगे होकर काम कर सकता है। जाओ बीमारों को चंगा करो, तो ये सारा उसी इख्तियार से होता है। मैं इस बात को आमीन करूंगा कि आगे चल के मैं छोटी सी गवाही शेयर करूंगा। इससे बेहतर कि हम इस कलाम को यहाँ पर आमीन करें, तो याद रखिए आज का जो मेरा मौजू था, बात करने का जो मेरा मकसद था, जैसे लूसीफर के अंदर घुमंड आया, उसके अंदर तकब्बर आया, वो घुमंड से भर गया, तो खुदा के पास से निकम्मा करके फेंक दिए गए। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी घुमंड आ जाए, ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी तकब्बर आ जाए, ऐसा ना हो कि हम भी उसी फरिश्ते की मानंद हो जाए जो आसमान से गिरा है, वो तो आसमान से गिराएंगे, हम कहां से गिराए जाएंगे। और जब मैं हिजकिय्याह की किताब का मताला करता हूँ तो 35 बाब के अंदर, तो वहां पर लिखा है, और हिजकिय्याह फरमाते हैं कि खुदा का हाथ मुझ पर था, खुदा का हाथ मुझ पर था। खुदा का हाथ है, मैं पूछता हूँ आपको, पैदाइश की किताब उसके पहले बात के अंदर लिखा, खुदा की रूह पानी को लता पर जुम्बश करती है और रूह का जिस्म और बदन नहीं है। खुदा, लेकिन बाइबल इस बात को पता कैसे बयान कर रही है? ये एक बड़ी तफसीर है। या इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने ऐसे हाथ रखा हो, नहीं, हाथ स्पोर्ट को पेश कर रही है। जैसे कि ये पीछे जाएंगे, अभी ये हमारे मुल्क को लीड कौन कर रहा है? तो इमरान खान लीड कर रहा है। अगर इमरान खान के पीछे अमेरिका का हाथ होगा तो क्या हुआ? वो यहाँ आके ऐसे हाथ रख देगा, वो सपोर्ट करेगा वहां। इमरान अगर किसी मुल्क पर अपना हाथ रखेगा, वो हाथ नहीं रखेगा बल्कि सपोर्ट, तो हाथ एक सपोर्ट को पेश करती है। तो कलाम के अंदर लिखा है कि एक हाथ लूसीफर था, और जब वो निकम्मा हो गया तो खुदा ने अपना इख्तियार देकर अपने बेटे को जमीन पर दे दिया, और उनके भी इख्तियार दिया गया। अब बेटा जमीन पर आके अपना इख्तियार दे रहा है, और कलाम के अंदर लिखा है कि जिसके अंदर तकब्बर घमंड से भरा होगा वो कभी भी बहाल या माफ नहीं किया जाएगा। आज इस कलाम के वसीला से खुदा आपको मुझे बड़ी मैं छोटी सी मैं गवाही शेयर करूंगा आप सबों से। 24 तारीख वाले दिन